औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वतुइस्सु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह सुब्हान ताला ही जिसे चाहे इज्जत देते हैं और अल्लाह सुब्हान ताला ही जिसे चाहे ज़िल्लत देते हैं और वही हर चीज़ पर कादिर हैं। आशिकान पाकिस्तान और टेलीविज़न की दुनिया के दोस्तों, ये वाह टीवी ह्यूस्टन टेक्सास से एक खादिम पाकिस्तान गुलामान रसूल अपने प्रोग्राम हालात हाज़रा के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है और सलाम अर्ज़ करता है। नाज़रीन, हमारे प्रोग्रामों को पिछले तकरीबन 45 बरस से आप देखते चले आ रहे हैं। बहुत से एतराज़ात भी उठते हैं, बहुत से कमेंट्स भी मिलते हैं, अच्छे भी बुरे भी। आपको याद होगा कि एक आध हफ्ता पहले हमने एक प्रोग्राम दिया था जिसमें हमने कहा था द इंडियन स्पाई अरेस्टेड इन पाकिस्तान। उस पर हमने ये भी कहा था कि नवाज शरीफ साहब खामोश क्यों हैं। और तो और उसको हज़ारों लोगों ने देखा, टेलीविज़न पर तो बहुत से लोगों ने देखा। इसके अलावा अगर आप यूट्यूब पे जाएं, वाह टीवी या जान शाइक आप लिखें या वाह टीवी लिखें तो आपको वो प्रोग्राम हमारा मिलेगा। उस प्रोग्राम में आप हैरान हो गए कि इंडियंस ने क्या कमेंट्स दिए हैं। हमें इंडियन के कमेंट्स की प्रॉब्लम नहीं, हमें खुशी इस बात की हुई है कि हमने उनकी सुलगा दी और उनकी पीछे से धोती उड़ा दी और वो समझ गए, क्योंकि भारत के हिंदू टेररिस्ट के अंदर कोई भी टॉलरेंस नहीं होती। दे हैव नो टॉलरेंस इन हिंदू टेररिस्ट ऑफ इंडिया। खैर, टेररिस्ट तो कहीं का भी हो, खा वो मुसलमान हो, खा वो ईसाई हो, खा वो हिंदू हो, खा वो सिख हो, कोई भी हो, उसके अंदर टॉलरेंस नहीं होती। वो सिर्फ इंतकाम लेता है, मारता है। जैसे आजकल फिर से कश्मीर में जुल्म करना शुरू कर दिया भारत ने, बेगुनाह कश्मीरियों का खून करना शुरू कर दिया। आज के प्रोग्राम को हम जिस तरह से पेश करेंगे आपके सामने, थोड़ा सा कश्मीर पर होगा, थोड़ा सा मियाँ साहब की जो आज ही वापसी हुई है पाकिस्तान में अपने इलाज के बाद, डॉक्टर को दिखलाने के बाद, जो फालज का हल्का सा दौरा उन्हें पड़ा था, ये उनकी टांग सुन हो गई थी वो, और जो उनके घर में प्रॉब्लम्स हैं और ये फिर पैनामा लीक की जो बातें चल रही हैं, इसके ऊपर कुछ थोड़ा बहुत इधर से थोड़ा बहुत इधर से देख के हम आपके लिए आज का प्रोग्राम पेश करेंगे। सबसे पहले तो बात करते हैं कश्मीर की। नाज़रीन, कश्मीर को यूनाइटेड नेशन में लेकर कौन गया था? भारत, नेहरू साहब। जब इनकी पिटाई हुई, इनकी छितरौल की गई, तो ये भागे यूनाइटेड नेशन में। उस वक्त अनफॉर्चुनेटली हमारी वीक लीडरशिप, जो भी समझ लें, हमने उस वक्त नहीं संभाला, वरना श्रीनगर हमारे पास आ चुका था। असला भी कम था हमारे पास, पाकिस्तान की कोई फौज भी नहीं थी, पाकिस्तान का कोई ऐसा बजट भी नहीं था, बहुत गरीब मुल्क था। लेकिन वो गरीब मुल्क आज के इस दौर के मुल्क से कहीं ज़्यादा बेटर था। ठंडे दिल से सोचें, तालीम को ही ले लीजिए। जो तालीम हमने पाकिस्तान में बचपन में हासिल की, अयूब खान के आने से पहले, मार्शल लॉ से पहले, वो तालीम आज बीए के स्टूडेंट को भी नहीं मिलती जो हमें तीसरी से 5वीं जमात में मिली थी। ज़रा सोचे, हम वास्को डे गामा पढ़ते थे, मार्को पोलस पढ़ते थे, तारिक बिन ज़ियाद, खालिद बिन वलीद, हमें इस्लामी तारीख का पता होता था, दूसरी जंग अज़ीम का पता होता था। हमारा निसाब बदल दिया। अयूब खान ने तालीम को बहुत आसान कर दिया। हर आदमी जो है वो मैट्रिक कर सकता है, हर आदमी जो है वो बीए कर सकता है। निज़ाम तालीम गिरा दिया। जिस कौम की माँ पढ़ी लिखी नहीं होती, मैंने अक्सर पेश अपने प्रोग्राम में कहा, वो कौम कभी तरक्की नहीं करती। हमारी कौम की माँ को अनपढ़ कर दिया गया। ये इंतकाम था पाकिस्तान से, जो शायद किसी सफ़ेद हाथी ने, शायद किसी मलका के बुत ने हमसे लिया, या शायद हमारे ही पड़ोस में बैठे हुए किसी दुश्मन ने कहा कि इनको तालीम हासिल मत करने दो, क्योंकि सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि अगर कामयाब होना है तो अंग्रेज़ों की तालीम को हासिल कर लो। काम इसलिए उन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाई थी। हैविंग सेड दैट, इस पर बातें तो बाद में होंगी। नाज़रीन, यहाँ पर मैं ये कहना बहुत ज़रूरी ख्याल करता हूँ कि कश्मीर में जब जी चाहता है इनका, एक औरत को उठाते हैं, एक मासूम लड़की को उठाते हैं और उसका रेप कर डालते हैं। जब जी चाहता है कश्मीरियों को उठा के जेल में फेंक देते हैं और कहते हैं हमारे यहाँ जमहूरियत है। अरे भाई, जमहूरियत किस चीज़ की तुम्हारे यहाँ? ये सोचने की बात है तुम्हारी जमहूरियत। जिस मुल्क के अंदर एक लॉ हो कि आप गाय का गोश्त नहीं खा सकते,
گائے کا گوشت نہیں کھا سکتے. اور ایک مسلمان کو مار ڈالا گیا ہو اس کے گھر میں گھس کر کہ اس کے گھر میں بکرے کا گوشت ہے گائے کا گوشت سمجھ کر, اور آپ کے ہندو پنڈت دنیا بھر میں گو ماتا جی کو سیل کرتے ہیں, ان کے گوشت کو کاٹ کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کر اس کو فریز کر کے ڈبوں میں ڈال کر ہمارے ڈائننگ ٹیبل تک بھیجتے ہیں, اور ہم بڑے شوق سے آپ کی گو ماتا کھاتے ہیں. دنیا کا سب سے بڑا گائے کا پروڈیوسنگ کنٹری انڈیا ہے, پھر برازیل ہے, پھر آسٹریلیا اور امریکہ ہے. ذرا سوچیں کہ اس ملک میں باہر لوگوں کو وہ گائے کا گوشت کھلا رہے ہیں لیکن اپنے عوام کو نہیں. ارے یار یہ جمہوریت ہے تمہاری, کھانے دو عوام کو, تمہارے لیے منع ہے ہمارے لیے نہیں. ہم تو مسلمان بڑے شوق سے گائے کھاتے ہیں, گو ماتا جی کو بڑے پیار سے کاٹ باٹ کے کھاتے ہیں, ارے ہمیں چٹنی لگا کے کھاتے ہیں. تو ہمیں کھانے دو نا, تم مت کھاؤ. ہاں اگر کھانا ہے تو آؤ چکھ لو, پھر ہمیشہ یہی کھاؤ گی. خیر بہرحال وہ تو ایک بڑی عجیب سی بات ہو جائے گی, اور میں نے شاید کچھ ایسی بات بھی کہہ دی ہو جو کسی کو ناگوار گزری ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں. لیکن دیز آر دا فیکٹس کہ آپ کے ملک کے اندر گائے کا گوشت سپریم کورٹ نے بین کیا ہوا, اور آپ ہی کے ملک کے اندر بھارت میں پوری دنیا میں سب سے بڑا میٹ پروڈکشن جو ہے آپ کی گائے کے گوشت کی وہ بھارت ہے. یہ کوئی ڈبل سٹینڈرڈز ہیں, تو ٹالرنس تو آپ کے اندر ہے ہی نہیں. جب جی چاہتا اٹھا کے پاکستان کو تڑی دے دیتے ہیں. پاکستان کبھی جواب, میں نے بڑا سوچا اس کے اوپر, بھئی میاں نواز شریف صاحب ان لالوں کو جواب کیوں نہیں دیتے. پھر میرے دماغ میں بات آئی یار ان کو اب ایک بہادر, ایک محمد علی ہے باکسنگ چیمپئن, یا جارج فورمن جو میرا بچپن کا دوست ہے, کسی زمانے میں ہم پی اے بی اے میں پروگریسو ایمیچر باکسنگ ایسوسیشن جو ڈارلنگ اسٹریٹ پہ ہے, ریون مارٹن, اس میں وہ کوچنگ کراتے ہیں, وہاں پر ہم لوگ سپارنگ کرتے ہیں. کیونکہ میں نے بچپن میں باکسنگ کھیلی ہے, 300-350 فائٹس لڑی ہیں میں نے باکسنگ کی. تو اس دوران میں جارج فورمن سے اکثر میری روزانہ ہی ملاقات ہوتی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ میرے لاسٹ الیکشن میں جو میں نے ڈسٹرکٹ 79 کا الیکشن لڑا تھا, اس میں جارج فورمن نے مجھے انڈورس بھی کیا تھا, میرے ڈنر میں بھی آیا تھا. تو وہ بات کی باتیں ہیں. لیکن پہلے میں بات یہ بتاؤں کہ اگر ایک آدمی جارج بوش کو کہا میں تیرا بوتھا توڑ دوں گا, یا محمد علی کو اور میں تیری ہڈیاں توڑ دوں, تو کیا محمد علی اس کی ہڈیاں توڑنے نکل پڑے گا؟ وہ جانتا کہ ایک پنچ مارے گا جو یہ ناک آؤٹ ہو جائے گا. بہادر کبھی کمزور پر اٹیک نہیں کرتا. بھارت ہمیشہ یہ کہتا پھرتا ہے کہ میں تم سے بلوچستان چھین لوں گا, پنجاب میں پرابلم کر دوں گا, کراچی میں مہاجروں کو سپورٹ کر رہا ہے. ہر جگہ پاکستان میں افراتفری مچائی ہوئی ہے, لیکن ہم خاموش ہیں کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ کارگل میں جس کتے بلی کی طرح ہم نے ان کو مارا تھا, اگر میاں نواز شریف صاحب اس وقت ثابت قدم ہو کے کھڑے ہو جاتے اور کلیٹن کو دو ٹوک جواب دیتے, نہ تو ہم کارگل کے پہاڑ اور ان کی تو کمر توڑ کے رکھ دی تھی, پیچھے سے ہم نے ان کی بدی ہوئی دھوتی اڑا دی تھی. لیکن کیونکہ ہمیں اترنا پڑا, اترتے ہوئے لوگوں کو انہوں نے مارا اپنے بھارت کو دکھانے کے لیے کہ اگر انہوں نے ہمارے ہزاروں فوجی مارے ہیں تو ہم نے بھی اترتے ہوئے ان کے 200-400-500 مجاہد مار دیے. اب یہ بھارتی فوجی یہ آج تک نہیں سمجھ سکے کہ مسلمان اوپر اسلحہ لے کے کیسے پہنچ گیا 18,000 فٹ کی بلندی پر. شاید یہ بھول گئے وہ کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں اتنی طاقت ہے مسلمان کے ایمان میں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ناظرین, یہاں پر میں ایک بات آپ سے کہوں گا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب ایک مسلمان پڑھ لیتا ہے تو اس کی کوئی سرحد نہیں ہوتی. کلمے کی کوئی سرحد نہیں. دنیا کے کسی بھی ملک میں آپ نے کلمہ پڑھ لیا اور آپ حضور کی امت میں شامل ہو گئے تو آپ کی سرحد ختم ہو گئی, آپ کی کوئی سرحد نہیں ہے. ہر کلمہ گو ہمارا بھائی ہے. سوچے میں نے کیا کہا ہے. اسی پہ میں بھارت میں کی طرف آؤں گا. اب بھارت میں بیٹھے ہوئے 30-32 کروڑ مسلمانوں سے میں ایک سوال کرتا ہوں. اویسی صاحب تو بہت بولتے ہیں بھارت کے اندر, بڑی انہوں نے ان کی کھچاؤ کر کے رکھی ہوئی ہے. مسلمانوں, بھارت کے مسلمانوں, کیا تمہاری غیرت مر چکی ہے؟ تمہاری کشمیر کی بیٹیاں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کرتی ہیں, انہیں برسر-عام بازاروں میں ذلیل کر دیے جائے, رول دیا جائے, اور تم خاموش بیٹھے ہو, تم کوئی احتجاج نہیں کرتے ہو جب تک کہ تمہاری اپنی بیٹی کی عزت پر ہاتھ نہیں ڈالا جائے گا. تمہیں کیوں سمجھ نہیں آتی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کی کوئی سرحد نہیں ہوتی.
کوئی ملک نہیں ہوتا، وہ اللہ کی پراپرٹی ہیں اور اللہ ہی کے بندے ہیں اور اللہ ہی کو مانتے ہیں۔ کیوں سمجھ نہیں آتی؟ کھڑے ہو کے احتجاج کیوں نہیں کرتے؟ ان کے خلاف اعلان جنگ کیوں نہیں کرتے؟ ان ہندوؤں کے خلاف جو مسلمان بچیوں کو ریپ کرتے ہیں، مارتے ہیں، جیسے گجرات میں اس چائے بیچنے والے نے جو کیا۔ اب چائے بیچنے والا پاکستان ناشتہ کرنے آتا ہے، حلوہ پوڑی کھانے آتا ہے، اب اس کا حشر ہوا اسے پتا ہے کہ رحیل شریف جو بیٹھا ہے یہ اس کی ڈھولکی بجا دے گا۔ سر جی ایسی کامنٹس انہوں نے میرے بارے میں بھارتیوں میں یوٹیوب پہ دیے ہیں، اگر اب جائیں تو میں تو ہنستا رہا، میں نے کہا سلگ گئی رہے، میں اتنا خوش ہوا پڑھ کے، اتنا ہنسا، کہہ کے لگا کے ہنسا کہ میں نے بھارتیوں کی صحیح سے سلگا دی، آگ لگا دی۔ بڑا میں خوش ہوا کہ میں نے اپنا کام کر دیا۔ تو وہ تو ہوتا ہے۔ تو یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ کشمیر کے بارے میں ہمیں کچھ کرنا پڑے گا، میاں صاحب کو بھی کچھ کشمیر کے بارے میں بولنا پڑے گا۔ اس ٹائم کہ ہم اس پہ ایکشن لیں، یا تو بھارت کے خلاف اعلان جنگ کریں یا بھارت کو پھر نتھیل ڈال دیں، اور نتھیل ڈالیں ان کو بھارت کے اندر سے۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم تم سے بلوچستان چھین لیں گے تو ہم کیوں نہیں کہتے کہ ہم حیدرآباد دکن چھین لیں گے، ہم بھی تم سے پنجاب چھین لیں گے، ہم دلی چھین لیں گے؟ ہم کیوں نہیں کہتے؟ ہم بھی چھین سکتے ہیں، لیکن ہم اس لیے نہیں کہتے کیونکہ ہم چھین سکتے ہیں۔ یہ گیدڑ دھمکیاں دیتے ہیں ہم کر سکتے ہیں، ہم نے کر کے دکھا دیا ہوا ہے۔ وہ جو 65 کی بار میں جتنی ان کی پٹائی ہوئی تھی، وہ 71 میں ان کا خیال تھا کہ ہم نے، لیکن بیچ میں بھارت تھا۔ مزہ تو جب آتا کہ 71 میں اس سرحد پر کچھ کر کے دکھاتے۔ وہاں تو فوجی نہیں تھے، وہاں تو غدار تھے، غدار بنگالی غدار بس رہے تھے، وہاں تمہارے کیا کرتے؟ لیکن سارے بنگالی غدار نہیں تھے، آج بھی سارے بنگالی غدار نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے ان کو ان کا ملک ملا، لیکن یہ بھی چیلنج کرنا چاہیے میں یو میں، جو یہ ٹی ہاکر نے بولا، چائے کے دودھ بیچنے والے نے یہ جو بولا کہ ہم کیسے وہاں گئے اور ہم نے کیسے بنگلہ دیش ان سے مشرقی پاکستان الگ کرایا، ہمیں وہ واپس لے کر وہاں پر الیکشن کروا کر پھر ہم اپنے بھائیوں کے ان کے حوالے کریں اور ایک فیڈریشن بنائیں۔ جو میرے والد نے قائد اعظم سے کہا تھا کہ مشرقی پاکستان مت لو، ان کو آزاد کرواؤ اور اس کو ایسے فیڈریشن پاکستان میں لے آؤ، وہ اپنا آزاد ملک رہیں۔ یہ ہمارے پاس نہیں رہے گا، ہم سے چھن جائے گا۔ تم کشمیر لو، پنجاب لو، پانی کا معاہدہ جو ہو رہے ہیں، جو رک جاتے ہیں، وہ یہی وہ وجوہات تھی۔ کل ایک اور کراچی میں دہشت گرد پکڑا گیا ہے، روز پکڑے جاتے ہیں، وہ ماہی گیروں کے چکر میں وہاں کام کر رہا تھا، روز کوئی نہ کوئی پکڑا جا رہا ہے، لیکن ہماری حکومت خاموش۔ خیر اب خاموش حکومت کی طرف آتے ہیں تو نواز شریف صاحب کی طرف، ان کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا کہ ان کے یہ پرابلم ہو گئی، ان کو یہ پرابلم ہو گئی، اور وہ اپنے علاج کروانے کے لیے گئے، اور وہ اس لیے گئے اور وہ اس لیے گئے۔ ان کا معائنہ ہوا، ڈاکٹر نے کلیئرنس دے دی، اب وہ کچھ دیر پہلے پاکستان پہنچ چکے، آ گئے پاکستان آنے کی ان کے کئی وجوہات تھے۔ ایک وجوہات یہ بھی ہے کہ جو آرمی چیف نے آج بیان دیا ہے وہ بڑا زبردست بیان ہے کہ احتساب ہوگا ہر اس شخص کا جنہوں نے کرپشن کی ہے، اس میں سرکاری لوگ بھی آ سکتے ہیں، اور اس پہ دیکھیے کہ میاں صاحب کے پٹھوؤں نے کیا جواب دیا، ان کے جو ٹٹو ہیں وہاں پر انہوں نے کیا جواب دیا۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، اب میاں صاحب آپس ان کے گھر میں بھی انگلیاں اٹھ رہی تھیں کہ اگر میاں صاحب بیمار ہیں، اگر کوئی اور پرابلم ہے تو کون وزیر اعظم؟ اگر شہباز شریف وزیر اعظم بنتا ہے تو پھر چودھری نثار صاحب کہیں گے مجھے پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنایا جائے۔ اسحاق ڈار کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مریم نواز واز اے گڈ کینڈیڈیٹ، میں تو چاہتا تھا کہ مریم نواز کو فورن سیکرٹری بنایا جائے یا اسے وزارت خارجہ میں لایا جائے۔ میاں صاحب اس کی گرومنگ کر رہے ہیں، ان کے اپنے گھر میں حمزہ شہباز، وہ تو ایک، میں تو اسے کتوں کی سیاست میں بھی نہ لے کے آؤں، اس لیے میری کوئی نواز خاندان سے کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ بھی کشمیری، میں بھی کشمیری، ہم ایک دوسرے کو، ہماری فیملیز ایک دوسرے کو 100-125 سال سے جانتی ہیں۔ میں میاں صاحب کے بالکل خلاف نہیں ہوں، سیاسی ریفرنسز ہیں میاں صاحب کے ساتھ۔ میاں صاحب بیسیکلی این ایکسلنٹ بزنس مین، ہی از این ایکسلنٹ بزنس مین، وہ بزنس کرنا جانتے ہیں، لیکن حیرت یہ ہے کہ ان کے اپنے کاروبار میں پروفٹ ہے اور پاکستان خسارے کی طرف جا رہا ہے۔ یہ کچھ سوالات ہیں۔ کالا باغ ڈیم بننے نہیں دیا گیا، اتنا پیسہ پھینکا گیا پاکستان میں، اور آج بھی، آج کی آرمی بھی اس پہ خاموش ہے۔
جب تک کالا باغ ڈیم نہیں بنے گا آپ کے ملک میں بجلی نہیں آئے گی. آپ مہنگی بجلی خریدتے رہو گے, ادھر سے لے لی, ادھر سے لے لی, چائنا سے لے لی, ایران سے لے لی, اس سے لے لی. بھارت سے آلو خریدو گے, گوبھی خریدو گے, بھارت سے دالیں خریدو گے. کیوں خریدو گے؟ ہمارے پاس زمین نہیں ہے. کیوں خریدے بھارت سے؟ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم فاسٹ ٹرین بنا لیں اور مڈل ایسٹ کو پاکستان میں روڈوں کے, جہازوں کے, لانچوں کے ذریعے کنیکٹ کر لیں اور مڈل ایسٹ کے ساتھ ہی اپنے تعلقات اور ایران کے ساتھ ہی صحیح کر لیں, تو ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے. ہم اپنا ٹریڈ اپنے ہی علاقے میں رکھ سکتے ہیں, ہم وہیں پر سب کچھ کر سکتے ہیں. لیکن ہم ایسا نہیں کر رہے. ہمیں کوئی بیرونی طاقت ایسا نہیں کرنے دے رہی. اب میاں صاحب کے آنے کے بعد سیاسی حالات, اب عمران خان صاحب کا دھرنے کی سیاست ختم ہو چکی ہے. عمران خان سے بڑا بیوقوف نہ تو کوئی پیدا ہوا نہ کوئی ہوگا. اس کی سیاست ڈٹ ہو چکی ہے. اس کے اندر وہی چلے ہوئے کارتوس وہ اپنی پارٹی کے اندر لے آیا ہوا ہے, اور وہ اس کو راستے کا ایک کانٹا سمجھتے ہیں. وہ صرف بولنے کے لیے بٹھایا ہوا ہے. عمران خان کی کوئی حقیقت نہیں. اب یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے ہسپتال پر کوئی آبجیکشن لگایا جائے, اس پہ کرپشن دکھائی جائے, کچھ کیا جائے, کیونکہ دیکھیں امریکہ میں بھی پروگرام ہوتے ہیں, یہاں سے فنڈ ریزنگ کرتے ہیں, ہزاروں ملینز ڈالر لیے جاتے ہیں. کہاں گئے, کیسے گئے, اس کی ایک تفصیل ہونی چاہیے, ایک رپورٹ چھپنی چاہیے کہ اس ملک سے میں نے اتنا پیسہ اکٹھا کیا, یہ یہاں اس طرح سے پاکستان میں آیا اور یہ یہاں پر آ کر خرچ ہوا. جیسے عمر شریف پاکستان کا کمیڈین, میری عمر شریف سے کوئی پرابلم نہیں, ہی از این آؤٹسٹینڈنگ آرٹسٹ آف پاکستان. عمر شریف صاحب پر الزام ہے کہ انہوں نے امریکہ میں مختلف جگہوں سے کروڑوں روپے اکٹھے کیے, ملینز ڈالرز. وہ پاکستان گئے یا نہ گئے کہ ایک لوکل بزنس مین کی اسموک شاپ میں استعمال ہو گئے یا پراپرٹیز خرید لی. 10-12 سال میں وہ ماں ہسپتال نہ بن سکا 200 بیڈ کا. کیا ہیروں کی اینٹوں سے بن رہا ہے؟ سونے کی راڈ لگ رہی ہیں, کیوں نہیں کمپلیٹ ہوا؟ حکومت نے بھی پیسہ دیا, زمینیں بھی دی, سب کچھ دیا, لیکن ابھی تک وہ ماں ہاسپٹل نہیں بنا. تو کیا عمر شریف سے یہ سوال نہیں کیا جا سکتا کہ پیسہ کہاں ہے, کس طرح سے پاکستان گیا, ہنڈی کے ذریعے گیا نہیں گیا؟ اس کو ایک ایشو اٹھایا گیا تھا, اس پر ایک ایشو اٹھایا تھا ایک کیمرہ مین نے, کیونکہ وہ نفسیاتی طور پر یا کہ کریکٹر کے طور پر ایک کرک تھا. وہ صرف کیونکہ عمر شریف نے شاید اسے گالیاں دی تھی, وہ اپنی گالیوں کا انتقام لینا چاہتا تھا. ورنہ اگر جیسے وہ جا رہا تھا وہ اس چیز کو کورٹ میں لے جاتا تو پورے پاکستان کا بھلا ہو جاتا. کورٹ میں لے جانے کے لیے وکیل کو پیسے دینے پڑتے ہیں, اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں چمڑی جائے دھمڑی نہ جائے. تو اس میں اس کا کام خراب ہوا. اب وہ کیمرہ مین نے میرے ٹیلی ویژن کی طرف سے ایک چیز چلا تو دی, اور جو اور لوگ اپنا ہسپتال بنا رہے تھے انہوں نے اٹھا کے ساری دنیا میں پاپولر تو کر لیا. لیکن وہ یہ بھول گئے کہ کل ان کے بھی ہسپتال پر کوئی آبجیکشن آ سکتا ہے, اس پر بھی کوئی انگلیاں اٹھائی جا سکتی ہیں. اس لیے کسی کے اوپر انگلی اٹھانے سے پہلے دیکھ لو کہ جب اٹھاتے ہو تو 3 یہ انگلیاں آپ کی اپنی طرف آ رہی ہوتی ہیں. کسی پہ الزام لگانے سے پہلے یہ سوچ لو. عمر شریف صاحب کو صرف یہ چاہیے کہ عوام کو بتائیں کتنا پیسہ کون سے ملک سے انہوں نے اکٹھا کیا, کہاں خرچ ہوا اور کیسے پاکستان آیا. ہنڈی کے ذریعے آیا یا بینک کے ذریعے آیا یا انہی ملکوں میں پڑا. یہی عمران خان کو بھی کرنا چاہیے. عمران خان کا تو چلے پھر بھی اس نے ایک بہت ہی خوبصورت ہاسپٹل بنایا ہے, ہزاروں لوگوں کو اس کا فائدہ ہوا ہے اس ہاسپٹل سے. اب پشاور میں ادھر سارے پاکستان میں بناتا پھر رہا ہے. عمران خان کو اس میں انوالو کرنا ذرا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوگا, لیکن سیاسی طور پر وہ ایک ناکام سیاستدان ہے. یہ دھرنوں کی سیاست, میں رائے ونڈ پہ دھرنا دوں گا, میں یہ کروں گا, یہ کہیں نہیں لے کے جائے گا. یہ اس کی طاقت کو اور کم کر دے گا. اب دیکھو وہ نئی جماعت آ گئی مصطفیٰ کمال کی. اب اکثر پیشتر لوگ کہتے ہیں کل تک جو فیصلے کرتا تھا, بوریوں میں لاشیں دلواتا تھا, تڑیاں دیتا تھا, اس کی اپنی یوٹیوب پہ بھی ہے جس میں وہ اخبار والے کو تڑی دے رہا ہے. اب یہ اپنی پارٹی بنا کے بیٹھ گیا ہے. الطاف حسین جب کل تک اس کا توتی بولتا تھا, اب اس کی ٹی وی پہ فوٹو بھی نہیں آ سکتی, وہ بھی بین ہے. لیکن حیرت اس بات کی ہے کہ اگر یہ ثابت ہو گیا ہے, اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ را کے ایجنٹس ہیں ایم کیو ایم والے, تو پھر اس کو انویسٹیگیٹ کر کے ان کو بین کیوں نہیں کیا جاتا؟ کیوں را کے ایجنٹوں کی پارٹی کو پاکستان کے اندر کیوں اس کو کھلے عام چھوڑا ہوا ہے؟ وائی؟ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دیٹ.
کیوں نہیں انہیں پروسیکیوٹ کیا جاتا؟ ایسی کیا بات ہے کہ کہاں کمپرومائز حکومت نے کرنا ہے ان پارٹیز کے ساتھ؟ یہ ہمارا سوال ہے، ان پارٹیز کے ساتھ کہاں آپ کمپرومائز کریں گے کہ ان کے ساتھ کمپرومائز کر کے ان سے ووٹ لے کے کوئی سینٹ میں لا کر کوئی ادھر لا کر آپ جیتیں گے؟ اب مصطفیٰ کمال صاحب کی جو پارٹی بنی ہے اور اس میں ان کا جھنڈا بھی پاکستان کا ہے، انہوں نے بڑی عقل مندی سے وہ پارٹی بنائی، اس میں لوگ روز آج بھی ان کی پریس کانفرنس ہے۔ پھر نصرت صاحب نے پریس کانفرنس کی، وہ ویسٹ ٹائم ہے یہ پریس کانفرنسز، کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ اب نواز شریف صاحب پاکستان آئے ہیں تو نواز شریف صاحب کو سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، میاں صاحب اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا کریں، اگر آپ بیمار ہیں تو ہماری خدا سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے وزیر اعظم کو صحت دو۔ ہماری آپ سے پرسنل کوئی عداوت نہیں ہے، نہ آپ کی فیملی سے، بلکہ وی آر ویل وشر ٹو یور فیملی، آپ کی بیٹی ہو، بیوی ہو، اللہ آپ کی والدہ کو زندگی دے۔ میں جب انہیں دیکھتا ہوں تو مجھے اپنی ماں یاد آ جاتی ہے۔ میں بچپن میں آپ کی والدہ کی گود میں کھیلا ہوا ہوں میاں صاحب، مجھے بہت محبت ہے آپ کی والدہ سے، وہ بہت ہی محبت کرنے والی خاتون ہے، بہت محبت کرنے والی خاتون ہے آپ کی والدہ۔ اللہ انہیں صحت دے، اللہ انہیں زندگی دے اور ان کا سایہ آپ کے سر پر رہے۔ ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں میاں صاحب، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ ایک بہادر آدمی بن کر اسٹرانگ فیصلے لیں، ایسا قدم اٹھائیں کہ پورا پاکستان کرے واہ شیر صحیح سے دھڑا ہے، شیر بنے۔ گیدڑ کی کھال پہن کر گیدڑ کبھی شیر نہیں بن جاتا، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اور یہ جو عمران خان ہے، he's no match یار، میاں صاحب آپ نے تو اس کی بولتی بند کر دی ہوئی ہے، he's no match for you، he's no match at all۔ ہم اکثر و بیشتر آپ کے خلاف بھی پروگرام کرتے ہیں، جو بات ہم سیاست میں دیکھتے ہیں وہی کرتے ہیں، کوئی مینٹلی یا کوئی کسی اور وجہ سے، نہ تو ہم نواز فیملی کے خلاف ہیں کچھ۔ اگر ہم آپ کے خلاف ہوتے تو ہم یہ کیوں کہتے، میں پرسنلی یہ کیوں کہتا کہ مریم نواز کو پاکستان کا پرائم منسٹر بننا چاہیے؟ وہ خاتون، وہ بیٹی اس قابل ہے کہ وہ پاکستان کی وزیر اعظم بن سکتی ہے، اور بے نظیر بھٹو سے بیٹر، کیونکہ بھٹو پارٹی نے سب سے زیادہ نقصان پاکستان کو دیا، دو ٹکڑے کروائے کرسی کے لیے، انہوں نے NROs کروائیں، کیا کیا نہیں کیا، آصف علی زرداری نے لوٹا پاکستان کو۔ اب ان ڈاکوؤں سے نکلیے، زرداری جب چاہتا ہے آپ کو یوز کر کے پھر نکل جاتا۔ اب یہ بھی ڈاک ہے کہ آپ نے رابطے کیے ہیں ان سے، اور رابطوں کے اور بھی طریقے، کو ضرور نہیں کہ زرداری صاحب کی ملاقات آپ سے ہوئی ہو، دیر ڈیفرنٹ وے۔ اب انہوں نے اپنے اردلی کو، اپنے ایلچی کو بلا لیا ہے، وہ گیا ہوا لندن، میں اپنے باس سے ملنے جا رہا ہوں، اگر وہ کہیں گے پبلک کر دو پبلک ہوگا، کہیں گے پبلک نے کر دو تو پبلک نہیں ہوگا، یہ باتیں وہ کرتا پھر رہا ہے۔ اب وہ ماڈل گرل ہے تو وہ بھی سپریم کورٹ میں جا رہی ہے مجھے باہر جانے کی اجازت دیجیے۔ یہ ملک کو مذاق بنا لیا میاں صاحب، یہ تو مذاق بن گیا ہوا ملک۔ کیا کیا ہم نے پاکستان کے ساتھ کہ ایک ماڈل گرل جب جی چاہتا ہے وہ اتنی بڑی آ جاتی ہے، ٹشن کر کے آتی ہے۔ وہ جرم جو ہے اس کو ثابت کرو، گرفتار کرنے سے پہلے اگر اس کے پاس پیسہ تھا کہاں سے آیا، چلان پیش کرو، ختم کرو۔ اور یہ ڈاکٹر حسن پکڑے ہوئے ہیں پیپل پارٹی کے، وہ جو پیٹرولیم انجین کے جو منسٹر تھے، بھیا ان کا فیصلہ کرو۔ اب کیا کہ ڈیل بنا کے آیا ہے کوئی شخص لندن میں کہیں پر کہ اس کو چھوڑنا ہے تاکہ پیپل پارٹی ہمارے ساتھ رہے، کیونکہ وہ تو یہ جو ان کا نابالغ ان ایکسپیرینس سیاستدان ہے بلاول بھٹو، اس بیچارے کی بات کا تو کوئی برا بنانے والی، جیسے عمران خان کی بات بری نہیں بنائی جائے، ہی از ان میچور پالیٹیشین۔ عمران خان نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ پالیٹکس میں ABC نہیں جانتا۔ جیسے اب کرکٹ کو لے لیں فار ایگزامپل، افریدی کو لوگ بوم بوم بوم، میں کہتا ہوں افریدی کو چھتر مار کر، کن پکڑا کے چھتر مار کر اسے اسٹیڈیم سے باہر لے جانا چاہیے۔ یہ جوا کھیلنے گئے تھے۔ مجھے ایک ٹویٹر نے وہ میرے یوٹیوب پہ بھی کیا کہ شاید میں بہت غصے میں ہوں کہ T20 ہم ہار گئے۔ ہم ہارے نہیں بھائی، تم سے نہیں ہارے، بھارت سے ہم نہیں ہارے، ہم اپنے جواریوں سے ہارے۔ ہمارے جواریوں نے ہمیں ہرایا جو جوا کھیلنے گئے تھے۔ ہمارے کھلاڑی پاکستان کے لیے کھیلنے نہیں جاتے، وہ جوا کھیلنے بھارت جاتے ہیں۔ انہیں ملک کی عزت کا کوئی احساس نہیں۔ یہ میں نہیں، عوام پاکستان کہہ رہی ہے۔ اب احترام الحق کو لیا جا رہا ہے، وہ ایک بہت اچھا کھلاڑی ہے، اللہ کرے کوئی اچھی خبر پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے لیے ہے کہ اگلے 2-4 سال تو بہت ہی ٹف ہیں پاکستان کے لیے،
جیسے ہاکی نے میرے خالداد بھائی نصیر بدھا نے گولڈ میڈل جیت کے دیا پاکستان کو بھارت کو شکست دے کر 1960 میں. اس کے بعد 2-4 اولمپک جیتے, پھر ہم نیچے جانے لگے. اب ہاکی میں ہم 5ویں نمبر پر, دنیا کی بہترین ٹیم 5ویں نمبر پر, وہ بھی ورلڈ میں نہیں, وہ جو ابھی ہوا تھا میچ جو ابھی ہوا تھا اس میں ہم نے ایک ملک کو ہرا کے 5ویں, کینیڈا کو میرا خیال ہرا کے ہم 5ویں نمبر پر آئے. یہ بات کرکٹ میں ہم کیا کب کریں گے؟ جب ہم افغانستان سے بھی ہار جائیں گے. اسی طرح سیاست میں میاں صاحب اب کب کریں گے؟ جب شیخ رشید آگے پرائم منسٹر کے لے کے کہا میں نیکسٹ پرائم منسٹر ہوں. شیخ رشید جس کی ایک بندے کی پارٹی ہے, باتیں وہ بڑی کھڑی کھڑی کرتا ہے, اس کو بھی موقع دیں میاں صاحب. وہ یہ نہیں کہے کہ میں شیخ رشید ہوں مجھے بولنے نہیں دیتے, اسے بولنے دیں. اس کے بولنے سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا, اور جو کہتا ہے اسے کہنے دیں. اس کے مائک کھول دیں آپ پارلیمنٹ میں, کیا بھی بول تو بڑا پن دکھائیں آپ, ایک بڑی پارٹی ہے. عمران خان کو بولنے دیں. ارے ابھی وہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کہہ دیں گے میں نے واللہ العظیم کل پرائم منسٹر بن جانا ہے, میں بنوں گا, پھر میں سارے پاکستان میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. اب یہاں پر میں آخر میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں. ہم مسلمان ہیں, ہماری عورتیں حیا کے پردے میں رہتی ہیں. کاش ہماری عورتوں کو یہ پتہ چل جائے کہ حجاب کے اندر کتنی طاقت ہے, ان کے حجاب میں کتنی قوت ہے, ان کے پاس کتنی پاور ہے ان کے پاس, تو ہر عورت مسلمان عورت حجاب کرنا شروع کر دے گی. کاش مسلمان کو یہ پتہ چل جائے کہ جب وہ سجدے میں جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمتیں اس کے اوپر نازل ہو رہی ہوتی ہیں. تو کوئی مسلمان سجدے سے اٹھے گا نہیں, کیونکہ مجھے سجدے میں ہی پڑا رہنے دو, میں خدا کی رحمتیں ریسیو کر رہا ہوں, میں کہیں نہیں جاؤں گا. سوچیں میں نے کیا کہا ہے. اسی طرح سے میاں صاحب اس ٹائم آ گیا ہے, اب آپ کو آ گئے ہیں واپس, اللہ آپ کو صحت دے, اللہ آپ کی والدہ کی دعائیں آپ کے ساتھ ہوں, اور آپ کی والدہ کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ صحت دے, اور جو آپ کے گھر کے اندر پرابلم ہے اللہ اسے حل کرے. آپ کی بیوی کو جوڑوں کی کچھ پرابلم ہے, اللہ انہیں بھی صحت دے. یہاں پر میں یہ کہوں گا کہ اس وقت آ گیا ہے کہ آپ بڑے ٹھوس فیصلے کریں. میں جانتا ہوں کہ آپ سٹریس نہیں لے سکتے, وہ ڈاکٹروں نے آپ کو سٹریس فری لائف کا, پرائم منسٹر کی سٹریس فری لائف ہو نہیں سکتی. سٹرونگ فیصلے میاں صاحب, سٹرونگ فیصلے. میں جانتا ہوں کہ تھوڑی سی آپ کو تکلیف ہوگی, تھوڑا سا آپ یہ فائدہ اٹھائیں گے یہ پینما پیپر سے, اٹھانے دیجئے, لیکن آپ سچائی پہ چلیے اور ٹھیک ٹھاک فیصلے ملک کے لیے کیجئے. میاں صاحب جس طرح بھی ہوندہ ہے, کالا با ڈیم دوں شروع کروا دیو, چوری چھپے کروا دیو, کسی طرح کروا دیو, جس لئے بن جائے گا 10 دینا بن گیا. اس وقت اب پاکستان میں بجلی میاں صاحب نہیں آئے گی. یہ عوام پھر آپ کو جھوٹا سمجھے گا, آپ دیتے رہیں گے. کب تک آپ لیپ ٹاپوں کا سہارا لے کر ان لوگوں کو کہتے رہیں گے؟ اس ٹائم آ گیا ہے کہ اب آپ کو سچ بولنے ہیں. جو غلطیاں ہوئی ہیں عوام سے اس کی معافی مانگ لیں, عوام معافی دے دیتی ہیں. کلنٹن نے بھی تو معافی مانگ لی تھی اپنا امپیچ ہونے سے پہلے, نکسن کو ریزائن کرنا پڑ گیا تھا. ان ملکوں کی مثال لیں, برازیل میں دیکھیں کیا ہوا, آئس لینڈ میں دیکھیں کیا ہوا, اور ملکوں میں انگلینڈ میں دیکھیں کیا ہوا. دنیا کو دیکھیں, پوری دنیا میں یہ مصیبت پڑی ہوئی ہے, صرف ہمارے ملک میں نہیں. اور اپنے وزیروں کو کہیں ہوش کے ناخن لیں, تھوڑے سے سنبھل کے. ناظرین وقت بہت ہو گیا ہے, میرے جانے کا وقت ہے. جانے سے پہلے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں, میں اکیلا ہی چلا تھا جانبے منزل, مگر لوگ ساتھ آتے کہ یہ کارواں بنتا گیا. اور میری ماں کے وہ الفاظ, تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. آپ نے مجھے اپنی دکھتی ہوئی آنکھوں سے دیکھا, سنتے ہوئے کانوں سے سنا, چلتے ہوئے دماغ سے محسوس کیا, دھڑکتے دل سے بھی. تو اب آپ بتائیے کہ جو باتیں میں نے کی ہیں کیا ان میں کوئی سچائی ہے؟ اگر سچائی ہے تو پھر آپ مجھے سپورٹ کیجیے. یو نیڈ ٹو سپورٹ می, سپورٹ واہ ٹی وی. آپ یوٹیوب پہ جائیے, آپ میری فیس بک پہ جائیے, واہ ٹی وی شائق یا واہ ٹی وی, اس پہ جا کے آپ میری آرٹیکلز ہیں, میری ٹیپیں ہوتی ہیں, یہ اس پہ بھی ہوتی ہیں, اس پہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں. یوٹیوب پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. میری فیس بک پہ چلے جائیے, جان شائق یا شائق واہ ٹی وی شائق,
مختلف ناموں سے ہیں، آپ اس پہ جا کے دیکھیے، اپنے کامنٹس بھی دیجیے اور ہمیں سپورٹ کروائیے. ہمیں ایڈز کی ضرورت ہے ٹیلی ویژن چلانے کے لیے. میرے یہاں کا نمبر ہے 832-741-0564. ہیوسٹن ٹیکسس USA میں میرا ٹیلی فون نمبر ہے 832-741-0564. جی ہاں، آپ نے صحیح سنا، 832-741-0564. چلتا ہوں. چلنے سے پہلے ہمیشہ یہ کہتا ہوں، forget about the rest. What TV is the best. اللہ حافظ. پاکستان زندہ ہو، پائندہ باد.